السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد آج جو ہے 5واں ہے، لیکن جب 10 مکمل ہو جائیں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ 10 مستحقین میں 2 ہی اصل ہے اور تیسرا کبھی کبھی سامنے آتا ہے۔ تو 10 میں 2-3 ہی کا معاملہ جب اصل ہے تو بہرحال کتاب سمجھنے کے لیے ہم پورا دیکھ لیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے ذوی الفروض نمبر 1 اور عصبات نسبیہ نمبر 2، یہ اس کا زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ اور جو نمبر 5 ہے تو نمبر 5 والا بھی اس کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ اب دیکھیے نمبر 5 پر ہے ذوی الفروض نسبیہ پرد۔ ایک منٹ، نمبر 5 ذوی الفروض نسبیہ پر رد۔ ذوی الفروض سے مراد جو ہے تعریف بھی آ چکی ہے۔ ذوی الفروض نسبیہ پر رد، اس میں شاید میں چھپ رہا ہے، یہ اسکرین پر جو دارالفتہ بہرائچ کا وہ لوگو آ رہا ہے، اگر وہ کسی طرح سے ہٹ جاتا تو وہ جگہ تھوڑی سی بچ جاتی تھی بورڈ کی۔ تو جو اس کو ہٹانے کا طریقہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو ذوی الفروض نسبیہ پر ہاں، لیکن وہ دوسری تصویر آ گئی۔ ذوی الفروض نمبر 5 ذوی الفروض، اچھا دکھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ذوی الفروض نسبیہ پر رد۔ تو ذوی الفروض کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ جن میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، شریعت نے مقرر کر دیا ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر ذوی الفروض جو ہے اصل میں 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے ذوی الفروض نسبی اور ایک ہے ذوی الفروض نسبی جیسے بیٹی، پوتی، ماں وغیرہ۔ اس کی تفصیلات آگے پڑھیں گے۔ ذوی الفروض نسبی، ذوی الفروض نسبی یا نسبیہ سب ایک ہی بات ہے۔ اور ایک ہے ذوی الفروض سببی، ذوی الفروض سببی۔ ذوی الفروض نسبی اور ذوی الفروض سببی میں کیا فرق ہے؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ سببی میں خالی 2 ہیں، شوہر اور بیوی۔ ذوی الفروض سببی میں 2 ہی ہیں، شوہر اور بیوی۔ نسبی جو ہے خاندانی رشتہ دار ہے، خاندانی رشتہ دار۔ اور ذوی الفروض سببی میں رشتے نکاح کی بنیاد پر، رشتے نکاح کی بنیاد پر بننے والا ذوی الفروض۔ جیسے شوہر، بیوی۔ تو ذوی الفروض سببی، سبب کیا ہے نکاح،
निकाह की बुनियाद पर शौहर क्या होता है, वारिस बनता है। अगर बीवी मर जाए तो शौहर वारिस होता है। बेटी भी है, बेटा भी है। खैर बेटा को तो नहीं लाएंगे, चूंकि जब बेटा रहेगा तो कुछ बचेगा नहीं। अब आप पढ़ेंगे मिसाल, अब आप पढ़ेंगे कि बेटी अगर एक है तो उसको जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। तो बेटी एक होने पर आधा मिला तो आधा बच गया। अब अगर उसको वारिस बेटी है और फर्ज कर लीजिए कि बीवी, बेटी को आधी जायदाद, बेटी को आधी जायदाद, बेटी को आधी जायदाद, और बेटी की मौजूदगी में बीवी को मिलता है 8वां हिस्सा। अब अगर 24 रुपया अगर छोड़ा है, 24 रुपया को तकसीम करना है। 24 रुपये जो है, 24 रुपये शौहर ने छोड़े मरते वक्त, और 24 के 24 पूरे के पूरे जो हैं बचे हुए हैं तकसीम करने के लिए। तजहीज़ तकफीन, कर्जे, वसीयत, वो सब बात ज़हन में मत लाइए। 24 रुपये तकसीम करने हैं तो आधा मिल गया बेटी को, 12 रुपये आधी जायदाद या आधा तरका मिल गया बेटी को। क्योंकि बेटी को जो है जब एक हो तो निस्फ मिलता है, आधा मिलता है। ये पढ़ेंगे आप, ये सब अहवाल पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि बेटी एक है तो निस्फ मिलेगा, आधा मिलेगा। और बीवी को जो है बेटी की मौजूदगी में क्या मिलता है, 8वां हिस्सा। तो 24 रुपये में 12 रुपये मिल गए बेटी को, और 8वां हिस्सा जो है 24 का, वो कितना हो रहा है, 3 जी। तो अब यहां पर मैं मिसाल सिर्फ इसलिए लाया हूं, तफसीलात तो इन सब की आएगी बाद में जब हम लोग बनाएंगे आगे। अबवाब पढ़ेंगे तो सारी तफसीलात दोबारा आएंगी। तो यहां मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूं कि ज़विल फुरूज नसबिया पर रद्द होता है, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद्द नहीं होता है। एक जुमला जो है, इस जुमले को आप 2-3 बार जुबान पर लाइए कि ज़विल फुरूज नसबिया पर रद्द होता है, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद्द नहीं होता है। ज़विल फुरूज सबबिया यानी कि शौहर मरे तो बीवी सबबिया है, बीवी मरे तो शौहर जो है ज़विल फुरूज सबबिया है। तो सबबी में जो है 2 ही आते हैं, ज़विल फुरूज सबबी में 2 ही आते हैं, शौहर और बीवी। जैसा कि लिख दिया, ज़विल फुरूज सबबी रिश्ते निकाह की बुनियाद पर बनने वाला ज़विल फुरूज, जैसे शौहर या बीवी। तो अब यहां पर 24 रुपये में 8वां हिस्सा दे दिया बीवी को, तो 24 का 8वां हिस्सा 3, क्योंकि बीवी को जो है औलाद की मौजूदगी में 8वां ही मिलता है। ये आप पढ़ेंगे अहवाल में, जब अहवाल आए की बात आएगी। अभी इतना जो है आप ज़हन में बैठा लीजिए कि बीवी का मुकर्ररा हिस्सा यहाँ आधा है, बेटी का मुकर्ररा हिस्सा आधा है, और बीवी का 8वां हिस्सा है। 12 रुपये मिल गए बेटी को, 3 रुपये मिल गए बीवी को, 12 3 15। अब कितने बच गए, बेटी को आधा दे दिए 12 और बीवी को दे दिए 3, तो 12 3 15। जबकि तरका है 24 रुपये, तो बच गए 9। अब ये 9 रुपया जो है, हाँ 9 रुपया, ये 9 रुपया भी रद्द हो जाएगा, 9 रुपया भी रद्द हो जाएगा। किसको, बेटी को, न के बीवी को। तो 12 और 9 21 रुपये मिल गए बेटी को, 12 और 9 कितने हो गए, 21 रुपये मिल गए बेटी को। ये 9 जो है रद्द वाला है, रद्द।
रद वाला 9 है, रद वाला 9 रुपया है। रद वाला 9 है। तो आपने देखा इसमें कि ज़विल फुरूज नसबिया पर रद हुआ, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद नहीं हुआ। तो ये जुमला जो है सिर्फ जो है आपको ज़हन में बैठाने के लिए मैंने मिसाल दी है। ज़विल फुरूज नसबिया पर रद होगा, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद नहीं होगा। ज़विल फुरूज नसबिया पर रद हुआ 9 रुपया, ज़विल फुरूज सबबिया पर रद नहीं हुआ। इनका मुकर्ररा हिस्सा जो 8वां था बस 8वां ही मिला, 24 का 8वां 3, और बेटी को उसका मुकर्ररा हिस्सा निस्फ तो 12 मिल गया, बच गया 9, तो 9 भी बेटी ही को हमने वापस कर दिया। अब इसमें और भी वारिसीन अगर होंगे तो रद की शक्लें और भी दूसरी हो जाएंगी। इसके लिए बाबुर रद है कि जहां तक हम लोग पढ़ेंगे उसमें बाबुर रद जो है वो आखिर से जरा पहले आएगा, बाबुर रद। तो उसकी तफसीलात की अभी जरूरत नहीं है, उसका मुस्तकिल बाब आएगा बाबुर रद, तब पढ़ेंगे। तो 5वां मुस्तहिक जो है ज़विल फुरूज नसबिया पर रद किया जाना है। तो नसबिया की कैद से सबबिया निकल गए, और सबबिया में तो सिर्फ 2 ही आदमी हैं, मियाँ बीवी। तो गोया के हम ये भी कह सकते हैं कि रद वाली शक्ल जो है सिर्फ ज़विल फुरूज नसबिया पर है, सबबिया पर नहीं है, यानी मियाँ बीवी पर रद नहीं होगा, शौहर और बीवी पर रद नहीं होगा। हाँ सही, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो ज़विल फुरूज नसबिया पर रद। अब किताब में एक बात यह आएगी, सुम्मर रद्दु अला ज़विल फुरूज अन्नसबिया बिक़द्रे हुकूक़िहिम। ये एक इबारत जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। इस इबारत का मतलब क्या होगा, गोया कि हम किताब भी हल कर रहे हैं। सुम्मर रद्दु अला ज़विल फुरूज अन्नसबिया बिक़द्रे हुकूक़िहिम। नंबर 5 को इस अंदाज से किताब में पेश किया गया है। तो इस इबारत को आप लोग समझ लें अभी, ताकि जब किताब खोलेंगे तो मजीद मुझे बोलना न पड़े। सुम्मा रद्दु अला ज़विल फुरूज अन्नसबिया, यहां तक तो मैं समझा दिया। ज़विल फुरूज नसबिया पर रद होगा, सबबिया पर रद नहीं होगा। बिक़द्रे हुकूक़िहिम, इसको जो है मैंने नहीं समझाया है। बिक़द्रे हुकूक़िहिम का मतलब यह है कि अगर बेटी के साथ साथ अगर मिसाल के तौर पर माँ भी हो, तो माँ को जो है कितना रद्द करेंगे और बेटी को कितना रद्द करेंगे, तो मैं पूरा अभी बनाऊंगा नहीं, बनाने में पूरा टाइम निकल जाएगा। उसके लिए पूरा बाबुर रद्द है। मैं खाली जो है एक उसूली बात पेश करूंगा। माँ, तो माँ को जो है बेटी के मौजूदगी में मिलता है छठा हिस्सा। छठा हिस्सा, इसको मिल गया आधा, इसको 8वां हिस्सा। तो अब यहां पर जो है जो तरीका है बाबुर रद में, उस तरीके से हम अभी नहीं बना रहे हैं, बस खाली समझाने के लिए आपको बतला रहा हूं मैं। 24 का आधा 12, 24 का 8वां हिस्सा 3, और 24 का छठा हिस्सा कितना होता है, माँ को कितना मिलेगा 24 में छठा हिस्सा। अब आप लोग बतलाएं, माँ को छठा हिस्सा, हाँ 6 जो लिखे आप गलत है,
4, हाँ ये सही है। 6 चौके 24, वो सब बातें आएंगी। ये 4 कैसे निकला, छठा हिस्सा जो है 24 में 4 कैसे निकला, वो सब बात भी आएगी। बस अभी इतना ध्यान में रखिए कि छठा हिस्सा जो है 24 का वो 4 होता है। अब यहां पर जो है बेक़द्रे हुकूक़िहिम जो इबारत है किताब की, वो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पर 12 4 16 3 19, 19 रुपए, तो 19 रुपए की खपत हो गई, बच गए कितने, 5 रुपए। 19 रुपए की खपत हो गई, बच गए कितने, 5 रुपए बाकी। अब इस बाकी को बीवी को तो देना नहीं है, इसलिए कि वो ज़वील फुरूज़ सबबिया है, बीवी को तो देना नहीं। अभी आपने देख लिया, देना किसको है, ज़वील फुरूज़ नसबिया को। तो नसबिया में तो माँ भी है और बेटी भी है, तो नसबिया में जब माँ भी है बेटी भी है, तो दोनों को 5 जो है जब वापस करेंगे तो क्या आधा आधा कर देंगे, 5 का आधा, 2.5 रुपये इधर 2.5 रुपये इधर। तो ऐसा नहीं है। 5 कैसे बचा, अब देखिए आप, बेटी को आधा दिए 12, माँ को छठा दे दिए 4, 12 4 16, और 16 और 3 19, 19 तो 19 की खपत हो गई ना। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। जब 24 रुपए में से 19 हम दे चुके, तो 5 ही तो बचे 24 में से। तो अब इतना भी अगर हिसाब कमजोर रहा तो मुश्किल हो जाएगी। 24 में से 19 दे चुके हम, ये 19 टोटल दे चुके हम, 4 12 3, 12 4 16 3 19, बच गए 5। 5 जो है आधा आधा, 2.5 इधर 2.5 इधर, 2.5 जो है 2.5 इधर दे दें और 2.5 इधर दे दें, तो 5 खप गया। तो ये तरीका नहीं है। 2.5 माँ को दे दिया, यानी सिर्फ बेटी को नहीं देंगे, माँ और बेटी दोनों को देंगे, क्योंकि दोनों ज़वील फुरूज़ नसबिया हैं, तो दोनों को देंगे। हाँ, तो दोनों को कैसे देंगे, तो दोनों को जो है इतना देंगे, जिसका कम है उसको कम देंगे। 4, इसका हिस्सा 4 है, इसका हिस्सा 12 है, 4 तिया 12, तो 4 और 12 जो है, 12 3 गुना ज्यादा है, 4 जो है 3 गुना कम है। तो 5 को ऐसा बांटेंगे कि इसको 3 गुना पड़े और इसको जो है 3 गुना कम पड़े। यह है बेक़द्रे हुकूक़िहिम। और इसको दूसरे ताबीर में यूं बोलते हैं कि ज़वील फुरूज़ नसबिया चंद हो तो बचा हुआ माल उनके हिस्सों के तनासुब से दिया जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आप दोबारा उसको सेंड कीजिए, मैं चैट में जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं चैट में जाना नहीं चाह रहा हूं, दोबारा उसको सेंड कीजिए। नहीं, सबके लिए मतलब ये है कि बीवी को नहीं जाएगा ना, मतलब है 3.5 1.5 3 75 1 70, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। अगर 3 75 है तो इधर 1 25 होगा ना, नहीं 1 25 माँ को, हाँ वो 1 रुपये 25 को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, 1 रुपये 25 पैसे मजीद चले जाएंगे इधर, और 3 रुपये 75 पैसे जो है मिल जाएंगे बेटी की तरफ। अच्छा, आप लोग जो है थोड़ा इख्तलाफ कर रहे हैं, मुझको लगता है निकालना पड़ेगा। 5 मैं अभी निकाल रहा हूं, हम लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। 5 तक़सीम 3, 1 रुपये 66 पैसे। अच्छा, इतना देना है कि बेटी को जाए
बेटी को जो है तीन गुना। एक मिनट, अच्छा 1 रुपये 66 पैसे हो रहे हैं। 1.6 और अच्छा नहीं 4 तिया 12, नहीं वो मुझसे गलती हो रही। 12 4 तिया 12, 1.25 ज़रबे 3। अच्छा 1.5 ज़रबे 3, 1.66 ज़रबे 3। हाँ ठीक है, 1.66 और 1.66 ज़रबे 3। थोड़ी सी चूक हो रही है, इसका मतलब एक 1 रुपये 5 को आप लोगों ने क्या निकाला? 1.25। हाँ 1.25 3। हाँ ठीक है 1.25 बराबर है 1.25, 3.75 बराबर है। ठीक है, वाज़ेह हो गया। अब यहां पर जो है माँ का हिस्सा 4 है, छठा हिस्सा 4 आया था, आधा हिस्सा 12 आया था। अब इस 4 और 12 में तनासुब जो है 3 गुना ज्यादा है, इसको 3 गुना कम है, तो 5 भी हम ऐसे ही देंगे इनको, इसको 3 गुना कम रहे और इसको 3 गुना ज्यादा रहे, तो 1.25 का 3 गुना जो होता है 3 रुपये 75 पैसे। 1 रुपये का 3 गुना 3 रुपया, और नहीं ये सही है। 1 रुपये का 3 गुना 3 रुपया और 25 का 3 गुना 75 पैसा। 25 पैसा का 3 गुना 75 पैसा, तो 1.25 और 3 रुपया 75 पैसा निस्बत बिल्कुल बराबर है। 3 गुना ये ज्यादा है और ये 3 गुना कम है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 5 रुपया। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको भी जोड़िए, इसको भी जोड़िए, तो 5 रुपये हो जाते हैं। बहरहाल तो ये जो है अभी उतनी गहराई से आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ जो है एक जुमला समझना था कि बचा हुआ ज़वील फुरूज को रद्द करेंगे उनके हिस्सों के तनासुब से। तो हिस्सों के तनासुब से रद्द किया, तो 5 जो है जब रद्द किया माँ को, 5 में से रद्द किया बेटी को, तो 5 में से 1.25 इधर चला गया और 5 में से 3.25 रुपया जो है बेटी को चला गया। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो भी आप निकालेंगे वो गलत होगा। ये देखना 4 और 12, 4 तिया 12, दोनों को मिलाएंगे तो 12 4 16 है, दोनों को मिला के 12 और 4 16। तो 4 और 12 में जो तनासुब है वो 3 गुने का है। 3 गुना इधर कम है, 3 गुना इधर ज्यादा है, 12 और 4 16 हो रहा है। तो ऐसे ही जो है 1.25 का 3 गुना जो है 3.25 हो रहा है। 1.25 रुपया को आप 3 गुना कीजिए, तो मैंने कहा कि 1 रुपये का 3 गुना 3 रुपया और 25 पैसे का 3 गुना 75 पैसा। तो 3 रुपया 75 पैसा देखिए 3 गुना देखिए हो गया 3 गुना, और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 रुपया हो जाएगा जी। तो बहरहाल वो सब जो है अभी गहराई में मत जाइए,
خالی جو ہے یہ سمجھیے آپ کہ 5 باقی کو لوٹایا گیا ذوی الفروز پر ان کے حصوں کے تناسب سے، جس کا زیادہ تھا اس کو زیادہ لوٹا، اور جس کا حصہ کم تھا اس کو کم لوٹا۔ ماں کا حصہ کم تھا، جس کو کم لوٹا، بیٹی کا حصہ زیادہ تھا، اس کو زیادہ لوٹا۔ بس یہ جملہ سمجھنا تھا۔ اب اگر آپ کو جو ہے تناسب سے کیسے نکالے، تو آپ میں سے اکثر کو وہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، چونکہ یہ حساب جانے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہاں پر جو ہے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اولاد کی موجودگی میں۔ آپ وہ پڑھیں گے، احوال پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے۔ ماں کو کب ملے گا چھٹا، ماں کو کب ملے گا تہائی، ماں کو کب ملے گا ثلث ما بقیہ، وہ سب چیزیں جو ہے آنے والی ہیں۔ ابھی جو لکھا گیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے نکلا، آپ میں سے اکثر کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اور یقیناً آپ میں بعض وہ ہیں جن کو حساب مجھ سے بہتر معلوم ہے، تو انہوں نے جو نکالا ہے آپ کے ساتھیوں نے بالکل صحیح نکالا ہے۔ ابھی آپ تمام ساتھیوں کو خالی یہ سمجھنا ہے کہ باقی پانچ کو ذوی الفروز نسبیہ 2 ہے، یہ سببیہ ہے، اس پر رد نہیں کریں گے۔ باقی 5 کو ذوی الفروز نسبیہ، ان دونوں پر رد کیا جائے گا ان کے حصوں کے تناسب سے 4 اور 12 کا جو تناسب ہے اسی تناسب سے رد کیا 5 کو، تو 4 والے کو 1.25 روپیہ لوٹا، رد ہوا، اور 12 والے کو 3.25 روپیہ رد ہوا، حصوں کے تناسب سے۔ جس کا حصہ زیادہ ہے اس کو زیادہ لوٹا، جس کا حصہ کم ہے اس کو کم لوٹایا گیا۔ 5 کو آدھا آدھا کر کے نہیں دے سکتے، بلکہ 5 کو حصوں کے تناسب سے دیں گے۔ تو یہ گویا کہ آپ کے سامنے ایک طرح سے وضاحت ہو گئی ذوی الفروز نسبیہ پر رد، اس کی وضاحت اب ہوئی۔ تو بہرحال اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ گویا کہ یہ عبارت بھی تھی کتاب کی، وہ عبارت بھی پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد نمبر 6 پر ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام میت کا وہ رشتہ دار جس کا حصہ بلکہ یہ غلط ہو گیا، اور رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروز ہوں اور نہ اسبہ، یعنی ان کا حصہ مقرر بھی نہیں ہے اور وہ اسبہ بھی نہیں ہے۔ اسبہ جو متعین ہے، وہ متعین ہے۔ میت کا وہ رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروز ہوں اور نہ اسبہ ہوں، جو بنیادی طور پر 4 ہیں، بلکہ 4 جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، جن میں چند یہ ہیں۔ میت کا وہ قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے، یہ تعبیر بہتر ہے، وہ قریبی رشتہ دار، میت کا وہ قریبی رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروز ہو اور نہ اسبہ ہو، جن میں چند یہ ہیں: خالہ، ماموں، پھوپھی، اخیافی چچا۔ اخیافی چچا جو ہے وہ بعض کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یعنی سوتیلا چچا ہے۔ یہ سوتیلا چچا کا مطلب یہ ہے میت کی دادی
اور اخیافی چچا کی ماں ایک ہے، میت کی دادی اور اخیافی چچا کی ماں ایک ہے، میت کا دادا اور اخیافی چچا کا باپ الگ الگ ہے. وہ سب باتیں جو ہے آئیں گی. میت کی ماں اور چچا کی ماں برابر ہے چچا کی ماں، یعنی مشترک ہے. لیکن میت کی جو ہے مان لیا میت کی دادی، میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ الگ ہے، الگ ہے. اب جیسے کہ زید اور ہندہ زوجین، اس سے جو ہے بیٹا ہے، بیٹا ہندہ کی ایک اور شادی ہوئی تھی پہلے، زوج ثانی ناصر. ہندہ کی ایک شادی ہوئی تھی ناصر سے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ زید سے مان لیجیے زید کی شادی ہندہ سے جو ہے وہ پہلے ہوئی، اور زید کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور زید کے انتقال کے وقت جو ہے ایک بیٹا تھا سالم، سالم کا بیٹا خالد، اور زید کا یہ بیٹا جو ہے اس کا نام ہے جمشید. زید کا جب اچھا ہاں نہیں جب ہندا نے بعد میں شادی کی ناصر سے، تو اس سے جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوا. اس بیٹا کا نام ہے نفیس. اب دیکھیے یہاں پر ہندا کی جائیداد، ہندا کا رشتہ، زید کی پہلی شادی ہوئی ہندا سے، اور اس سے سالم پیدا ہوا، اور سالم سے جو ہے خالد پیدا ہوا، اور ہندا نے بعد میں زید کے انتقال کے بعد ہندا نے شادی کی ناصر سے، اور ناصر سے جو ایک بیٹا ہوا نفیس. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ خالد کی دادی ہندا اور نفیس کی ماں ہندا، میت کی دادی، یہ خالد کا آج انتقال ہو رہا ہے، خالد کا انتقال ہو رہا ہے آج، اور زید کا انتقال بہت پہلے ہو گیا ہے، اس کا انتقال بہت پہلے ہو گیا. آج خالد کا انتقال ہوا، آج خالد کا انتقال ہو رہا ہے.
اب یہاں پر جو ہے سالم کا بھی انتقال پہلے ہو گیا، زید کا انتقال بھی ہو گیا، سالم کا انتقال بھی ہو گیا، اور خالد کا انتقال آج ہو رہا ہے. تو سالم کا باپ بھی زندہ نہیں ہے، اور خالد کا باپ سالم زندہ نہیں ہے، اور خالد کا دادا زید بھی زندہ نہیں ہے. خالد کی گویا کہ دادی ہے، ہندا ہے، اور ہندا کا بیٹا نفیس ہے. نفیس کا باپ ناصر ہے. اب اس مثال میں آپ دیکھیں خالد کا رشتہ نفیس سے کیا ہے. خالد کا رشتہ نفیس سے کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ خالد کی دادی ہندا اور نفیس کی ماں ہندا ایک ہو گئی. میت کی دادی، یعنی آج خالد کا انتقال ہو رہا ہے اور اسی کا مسئلہ ہے. تو یہ میت ہے، میت کی دادی چچا کی ماں، چچا یعنی نفیس کی ماں وہ ایک ہے. اور باپ اگر دیکھیں، نفیس کا باپ ناصر ہے اور خالد کا دادا جو ہے زید ہے. خالد کا دادا زید اور نفیس کا باپ ناصر. خالد کی دادی ہندا، نفیس کی ماں ہندا. تو میت کی دادی چچا کی ماں وہ برابر ہے. دادی خالد کی دادی ہندا اور چچا نفیس کی ماں ہندا ایک ہے. میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ ہے. خالد کا دادا زید ہے اور نفیس کا باپ ناصر ہے. تو یہ رشتہ جو ہے اخیافی کہلاتا ہے. تو اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر بعد میں بھی کروں گا. ابھی میں نے ایسے اخیافی ماں شریک جو رشتہ ہوتا ہے وہ اخیافی میں آتا ہے، اور باپ شریک جو رشتہ ہوتا ہے وہ اللاتی کہلاتا ہے. تو اللاتی اور اخیافی کو مزید انشاءاللہ بعد میں واضح کریں گے. تو یہ بہت دور کی بحث ہے، ابھی اس بحث میں آپ لوگ مت پڑھیے. اگر سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھے ہیں تو انشاءاللہ وہ بحث پھر آئے گی بعد میں. اب یہاں پر جو ہے ذوی الارحام کو سمجھنا ہے. ذوی الارحام میت کا وہ قریبی رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہوں اور نہ اسبا ہوں، جن میں چند یہ ہیں: خالہ، ماموں، پھوپھی، اخیافی چچا. یہ اخیافی چچا سے بحث ادھر آ گئی. ابھی جو ہے آپ اتنے ڈیپ میں مت جائیے. اب جو ہے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اگر میت کے وارثین میں نمبر ایک سے نمبر 5 تک نہ ہو تو ترکہ نمبر 6 یعنی ذوی الارحام کو جائے گا. یہ ہے اصل بنیادی چیز یاد رکھنے کی. اتنے ہی اگر میت کے وارثین میں نمبر 1 سے نمبر 5 تک نہ ہو تو ترکہ نمبر 6 یعنی ذوی الارحام کو جائے گا. یعنی مرنے والے کو نہ تو بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی ہے. جتنے ذوی الفروض اور عصبات ہیں کوئی نہیں ہے. اور اسبہ سببی جو ہے مولے عطا کا آزاد کرنے والا وہ دور ہی نہیں ہے، جو کہ اسبہ سببی نمبر 3 پہ تھا، اور اسبہ سببی کا اسبہ نسبی وہ نمبر 4 پر تھا. تو نمبر 3 اور نمبر 4 کا دور ہی نہیں ہے. تو گویا کہ نمبر 1 اور نمبر 2 نہیں ہے، ذوی الفروض نہیں ہے اور عصبات نہیں ہے، اور نمبر 3 نمبر 4 کا دور ہی نہیں ہے. اور نمبر 5 میں وہ نمبر 1 والی ہی بات ہے، ذوی الفروض پر رد، جو ابھی بات آئی تھی نمبر 5 میں ذوی الفروض پر رد. تو ذوی الفروض تو نمبر 1 ہی میں بات آ گئی کہ نہیں ہے. کون سا دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ؟
جو میں نے اخیافی کو سمجھایا ہے اس کو ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جب احوال آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ابھی والا سے مراد یہ ہے، یہ یعنی یہ خالی یہ 3 لائن جو آپ کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1 ذوی الفروس، نمبر 2 اسبہ نسبی، نمبر 1 ذوی الفروس، نمبر 1 ذوی الفروس اور نمبر 2 اسبہ نسبی بیٹا پوتا، نمبر 1 ذوی الفروس بیٹی پوتی ماں دادی ذوی الفروز میں ہے۔ تو ذوی الفروز کی بحث سب آ رہی ہے، جو میں نے بتلایا تھا کل کہ ذوی الفروز بولتے ہی تھوڑا سا ذہن میں لائیے، یعنی بیٹی پوتی جن کا حصہ مقرر ہے، تو وہ سب باتیں مستقل آ رہی ہیں۔ ذوی الفروز بولتے ہی بیٹی پوتی وغیرہ، اور اسبہ نسبی بولتے ہی بیٹا پوتا وغیرہ۔ تو ذوی الفروز نمبر 1 وہ بھی نہیں ہے، نمبر 2 اسبہ نسبی وہ بھی نہیں ہے، اور نمبر 3 اور نمبر 4 کا دور ہی نہیں ہے، یعنی غلام والا۔ نمبر 3 میں جو ہے غلام والا مسئلہ ہے، یعنی کہ آزاد کردہ غلام مرا تو اس کل جو بات آئی تھی کہ مرنے کے بعد آزاد کردہ غلام کا مال اس کے آزاد کرنے والے کو جائے گا، بشرطے کہ آزاد کردہ غلام کے خاندان کے لوگ نہ ہو، یعنی کہ ذوی الفروز اور اس کے عصبات نسبیہ نہ ہو، تو پھر آزاد کرنے والے کو جائے گا۔ وہ بات کل ہو گئی، تو چونکہ وہ دور ہی نہیں ہے تو نمبر 3 اور نمبر 4 جو ہے، جو آزاد کرنے والے یا اس کے آزاد کرنے والے کے عصبہ نسبی سے متعلق ہیں، اس کو جو ہے گویا کہ آپ کو ذہن سے نکال دینا ہے، نمبر 3 اور نمبر 4۔ اب ہے نمبر 5، تو نمبر 5 میں کیا ہے؟ ذوی الفروز پر رد، گویا کہ ذوی الفروز اگر ہو تو رد کرنے والی بات ہے، جب ذوی الفروز سرے سے نہیں ہے تو رد والی بات ایسے بھی ختم ہو گئی۔ جیسے مثال میں نے دی تھی ماں بیٹی بیوی کی مثال دی تھی، تو جب ذوی الفروز سرے سے نہیں ہے تو رد کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر ذوی الفروز ایک بھی ہوتا تو رد کرنے کا مسئلہ سامنے آتا۔ جب ہم پہلے بول چکے کہ نمبر 1 نہیں ہے، جب نمبر 1 نہیں ہے تو نمبر 5 بھی نہیں ہے لازمی طور پر، جب نمبر 1 نہیں ہے تو لازمی طور پر نمبر 5 بھی نہیں ہے۔ نمبر 5 کا مطلب کیا ہے؟ ذوی الفروز پر رد کا۔ تو ذوی الفروز پر رد کب ہوگا؟ جب ذوی الفروز ہو۔ جب ذوی الفروز جو ہے نمبر 1 ہی میں بول دیا کہ نہیں ہے تو نمبر 5 کہاں سے ہوگا؟ تو گویا کہ میت کے وارثین میں نمبر 1 سے نمبر 5 تک نہ ہو، تو نمبر 5 تک نہ ہو کو میں نے واضح کیا کہ حقیقت میں وہ 5 کیا، وہ 2 ہی ہے سمجھیے۔ تیسرا اور چوتھا جو نمبر ہے وہ تو غلام والا مسئلہ ہے، وہ تو دور ہی ختم ہو گیا۔ اور نمبر 5 والا جو ہے ذوی الفروز پر رد، تو نمبر 5 والا ہوگا کیسے جب نمبر 1 ہی نہیں ہے؟ تو چونکہ ذوی الفروز نمبر 1 پر ہے، جب ذوی الفروز ہی نہیں ہے تو ذوی الفروز پر رد کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ہاں جی 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 ٹھیک ہے، آپ نے جو لکھ دیا صحیح لکھ دیا۔ اب جن کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ چیٹ کو دیکھ لیں۔ تو اس طرح سے اگر میت کے وارثین میں نمبر 1 سے نمبر 5 تک نہ ہو تو ترکہ نمبر 6 یعنی ذوی الارحام کو جائے گا۔ تو یہ نمبر 6 کی بات ہو گئی۔ اب نمبر 6 کو کیسے جائے گا، اس کے لیے جو ہے بہت سارے صفحات سراجی میں موجود ہیں، مستقل ابواب ہیں، تقریباً 20-25 صفحات ہیں کہ کیسے کیسے جائے گا۔ نمبر 7 مولا الموالات۔ مولا الموالات کو جو ہے بس تھوڑا سا سمجھ لیجئے، چونکہ یہ نادر سے نادر بات ہے۔ مولا الموالات جو عاقل و بالغ آزاد شخص دوسرے سے کہے کہ تم
کو میں نے تم کو میں نے دوست بنایا. دوست یعنی مولا. مولا جو دوست کے معنی میں ہے, مولا بنایا. اگر میں نے کوئی قابل دیت جرم کیا تو تم دیت ادا کر دینا. اور جب میں مروں تو تم میرا ترکہ لینا. اور یہ مولا الموالات جو ہے, بس تھوڑا سا اس کا مفہوم سمجھ لیں آپ. یہ ایک موالات جو ہے دوستی کرنے کے معنی میں آتے ہیں. گویا کہ ایک دوست کو اپنا ذمہ دار بنا دیا. ایک قسم کا معاہدہ یہ, بالکل بالکل ایک قسم کا معاہدہ یہ مولا الموالات. یہ ایک معاہدہ ہے خاص قسم کا. یہ خاص قسم کا معاہدہ ہی ہے مولا الموالات, دوستی کا ایک خاص قسم کا معاہدہ. سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں آپ نے جو ہے صحیح کہا, دوستی کا ایک خاص معاہدہ. جو عاقل و بالغ آزاد شخص دوسرے سے کہے کہ تم کو میں نے دوست مولا بنایا اگر میں نے کوئی قابل دیت جرم کیا. دیت تو سمجھتے ہوں گے, جیسے کسی کو قتل کر دیتے ہیں اور قتل عمد نہ ہو, یعنی قصاص کی بات سامنے نہ آئے تو دیت واجب ہوتی ہے. 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم, 3 طرح کی باتیں ہیں دیت میں. تو یعنی مکمل دیت میں پینلٹی جرمانہ. دیت کا لفظ جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم جانتا ہے, جو بھی فارغ ہونا یا فارغ بھی, چونکہ مستقل بحث ہے, مستقل باب ہے کتابوں میں. ہاں, تو تم کو میں نے دوست بنایا اگر میں نے کوئی قابل دیت جرم کیا, یعنی کسی کو مثلا بھول سے مار دیا, خطا مار دیا, جان سے مار دیا, دیت واجب ہو گئی, تو تم دیت ادا کر دینا. اور جب میں مروں تو تم میرا ترکہ لینا. یہ ہے یعنی 2 باتیں اس معاہدے میں. مجھ سے کوئی مالی جرم دیت والا کوئی جرم ہو جائے تو تم دیت ادا کرنا, اور میرے مرنے کے بعد تم کو ترکہ ملے گا, یعنی تم میرا ترکہ لے لینا. یہ تو 2 باتیں اس معاہدے میں بنیادی مولا الموالات میں. یہ باتیں جو ہیں آپ دیکھ لیں, 2 باتیں بنیادی ہوئی. دیت ادا کرنا, اگر زندگی میں نے کچھ جرم کیا تو, اور دیت واجب ہوئی تو دیت ادا کرنا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ترکہ جو ہے تمہیں ملے گا. تو ترکہ کی بات ہونی چاہیے معاہدے میں, اور دیت کی بات ہونی چاہیے معاہدے میں. تو اس طرح سے یہ ہو گیا مولا الموالات. تو اب بات یہ ہوئی کہ اگر میت کے وارثین میں, اب اگر یہ آدمی جو ہے یہ زید ہے, جو سے مراد زید ہے, زید عاقل و بالغ آزاد ہے, اور اس نے جو ہے ایک آدمی سے ایسا معاہدہ کر لیا, اور زید کا انتقال ہو گیا آج. اس عاقل و بالغ نے جو معاہدہ کیا تھا دوسرے آدمی سے, تو زید کا آج انتقال ہو گیا. اب زید کے وارثین میں نمبر 1 سے نمبر 6 تک نہیں ہے. زید کے وارثین میں نمبر 1 سے نمبر 6 تک نہیں, اوپر والا کوئی نہیں ہے, خاندانی کوئی ہے ہی نہیں. بیٹا, پوتا, باپ, دادا, ماں, چچا, بھائی, جو قریبی جتنے لوگ ہیں ذوی الفروض و عصبات, وہ بھی نہیں ہے. اور ذوی الارحام بھی نہیں ہے, پھوپھی, خالہ, جو تذکرہ آپ کے سامنے آیا, ماموں, تو وہ سب بھی نہیں ہے. تو جتنے لوگ ذوی الارحام کی صف میں آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے, جتنے لوگ ذوی الفروض کی صف میں آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے, جتنے لوگ عصبات کی صف میں آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو اب اس زید کا ترکہ کس کو جائے گا؟ تو اتفاق سے اس نے اپنا مولا الموالات بنا رکھا تھا دوسرے آدمی کو,
تو یہ زید جو ہے جو عاقل و بالغ تھا اس نے مولا الموالات کسی دوسرے کو بنا لیا تھا، تو اس دوسرے آدمی کو زید کا ترکہ مل جائے گا. یہ ہے مولا الموالات 7ویں نمبر کا مستحق. جب نمبر 1 سے نمبر 6 تک نہ ہو تو 7ویں نمبر کا مولا الموالات حصہ پالے گا. لیکن یہ کیا ہے؟ نادر ترین بات ہے. یہ کوئی آج تک تو مجھے یہ بات پیش نہیں آئی اور یہ شاید آپ لوگوں کو پیش نہیں آئے گی، چونکہ مولا الموالات جو ہے لوگ جانتے بھی نہیں ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے، اور دیت کا مسئلہ جو ہے اس ملک میں ہے بھی نہیں، تو اس طرح یہ معاہدہ بھی نہیں ہو سکے گا اس ملک میں. تو اس لیے جو خالی اس کا مفہوم سمجھ لیں، آپ کی مفہوم بس اتنا ہے، نمبر 7 پر یہ مستحق بنتا ہے، اور جو جس کا سابقہ پڑھنے والا نہیں ہے. اس لیے میں 7 سے جو ہے اب آگے بڑھوں گا. جی جی حتمہ کے دور میں معاملہ پیش آیا تھا. اچھا یہ بات ایک بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں مانتے ہیں، مولا الموالات کو مستحقین میں سے مانتے ہی نہیں ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حنفیہ کے پاس ہے. اب وہ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. نمبر 9 اور نمبر 10 جو ہے آسان ہے، اس کے لیے 2-4 منٹ بھی کافی ہے 9 اور 10 کے لیے. نمبر 8 میں تعبیر ذرا گاڑھی قسم کی ہے. مقر لہو بالنسب علی الغیر، مقر لہو بالنسب علی الغیر یہ لکھا چکا ہوں میں کل. تو مقر لہو بالنسب علی الغیر کا آپ مفہوم جو ہے اس کا ترجمہ بھی اگر کر لیں، ذہن میں ترجمہ کو جو ہے لائیں آپ. مقر لہو بالنسب علی الغیر کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے ذہن میں لائیں؟ جس کے لیے نسب کا اقرار کیا گیا ہو، جو نسب غیر سے ثابت کرنے کی کوشش ہو. جس کے نسب کا اقرار کیا گیا ہو لیکن یہ نسب غیر سے جوڑنے کی کوشش ہو. یہ اس کا مفہوم آمیز مطلب آمیز ترجمہ ہے. یعنی اپنے سے نسب نہیں جوڑ رہا ہے بلکہ غیر سے نسب کو جوڑنے والی بات ہے. یعنی ایک مثال سے سمجھیے، جیسے زید کہے کہ فلاں شخص، اس کا نام حامد ہے، جو مجہول النسب ہے اور حامد کی عمر زید کے باپ سے کم ہے. جیسے زید کہے کہ فلاں شخص حامد جو مجہول النسب ہے اور حامد کی عمر زید کے باپ سے کم ہے. یہ بھی براکٹ میں رکھیں. جیسے زید کہے کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے، فلاں شخص یعنی حامد میرا بھائی ہے. اب بھائی کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ زید حامد کا رشتہ اپنے باپ سے جوڑنا چاہ رہا ہے. غیر سے مراد کا رشتہ اور واضح کر دیتا ہوں. بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ زید حامد کا رشتہ غیر سے یعنی باپ سے، یعنی اپنے باپ سے
جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جوڑنے کی بات کر رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ زید کے باپ نے زید کی بات کا نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا. اس میں جو ہے اس کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیجیے. زید حامد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ زید حامد مجہول النسب ہے، اس کے نسب کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اگر نسب جو ہے بالکل معروف و مشہور ہو تو پھر بھائی کہنے 75 بار بھی بھائی کہے، 50 بار بھی بھائی کہے تو بھائی نہیں ہوتا وہ، کیونکہ وہ تو معلوم ہے کہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے. وہ مجہول نسب ہونا ضروری ہے، مجہول نسب ہونا ضروری ہے، ورنہ جس کا نسب معروف ہے اس کو اپنے باپ کا بیٹا کیسے بول سکتے ہیں؟ مجہول نسب ہونا ضروری ہے. اور حامد کی عمر جو ہے زید کے باپ سے کم ہونا ضروری ہے، ورنہ جو ہے حامد کی عمر ہے 50 سال اور باپ کی عمر ہے 45 سال. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بیٹا 50 سال کا ہو جائے اور باپ ہو 45 سال کا. اس لیے میں نے لکھا کہ اور حامد کی عمر زید کے باپ سے کم ہے، یعنی کہ بیٹا باپ کا رشتہ ممکن ہے. اب زید کیا کہہ رہا ہے؟ زید کہہ رہا ہے حامد کے بارے میں کہ میرا بھائی ہے. اب یہی ہے مقر لہو. حامد کیا ہو گیا؟ حامد ہو گیا مقر لہو. مقر لہو کون ہوا؟ مقر لہو ہوا حامد. اور بن نسب علی الغیر کون ہوا؟ بن نسب علی الغیر ہوا زید کا باپ. زید کا باپ. اب یہاں پر دیکھیے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ زید حامد کا رشتہ غیر سے یعنی اپنے باپ سے، باپ یعنی یہ غیر ہوا. غیر کا مطلب اپنے علاوہ. یہ غیر وہ نہیں جو اردو میں بولتے ہیں ارے وہ تو غیر ہے یعنی اجنبی، اجنبی کے معنی میں نہیں. غیر کا مطلب اپنے علاوہ، یعنی اپنے باپ سے، غیر سے یعنی اپنے باپ سے جوڑنے کی بات کہہ رہا ہے. اور حال یہ ہے کہ زید کے باپ نے زید کی بات کا نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا. اگر زید کے باپ نے اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی حامد میرا بیٹا ہے تو پھر یہ نمبر 2 پر چلا جائے گا، نمبر 2 میں چلا جائے گا. یعنی کہ زید کا جو باپ ہے تو گویا کہ زید اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بھائی بھی ہے حامد. اگر زید کا باپ بھی اقرار کر لے کہ ہاں واقع حامد میرا بیٹا ہے تو اب وہ نمبر 2 میں چلا جائے گا، یعنی بیٹا جو اسبہ ہے، اسبہ نسبی، ہاں نمبر 2 میں چلا جائے گا، اسبہ نسبی میں چلا جائے گا. اس لیے یہاں شرط ہے کہ زید کی بات کا نہ تو اقرار کیا ہو، تو اقرار کر لے گا، زید کا باپ اقرار کر لے گا کہ حامد واقعی میرا بیٹا ہے تو نمبر 2، تو حامد نمبر 2 میں چلا جائے گا. نمبر یہ 8 چل رہا ہے، نمبر 8 کی بات نہیں ہوگی، پھر یہ نمبر 2 کی بات ہو جائے گی، اسبہ نسبی کی بات ہو جائے گی. اس لیے اقرار بھی نہیں کیا، وہ یہ ضروری ہے، اقرار نہیں کیا اور نہ انکار کیا. اگر جو ہے زید کا باپ صاف صاف انکار کر جائے کہ یہ میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، صاف صاف انکار کر جائے تو اب زید کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر باپ نے صاف صاف انکار کر دیا کہ حامد میرا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تو زید کا یہ اقرار سرے سے معتبر ہی نہیں ہوگا. تو زید کا اقرار حامد کے بارے میں مقر لہو یعنی حامد جس کے لیے اقرار کیا جائے، اس کے لیے اقرار کیا گیا حامد کے لیے، تو زید کا یہ اقرار حامد کے سلسلے میں اسی وقت معتبر ہے جبکہ اس غیر نے یعنی باپ نے نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا. تو
تو اب آپ جو ہے بورڈ کی ان عبارتوں کو جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو ایک مرتبہ غور سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اور اگر پھر بھی کچھ پیچیدگی ہو تو اس کی فوٹو لے لیں اور اپنے موبائل میں محفوظ کر کے اس کو دوبارہ پڑھ لیں بعد میں. تو یہ ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر. مقر لہو بالنسب علی الغیر جو ہے یہ نادر ہے. اس کی مثال بھی اب تک جو ہے میرے سامنے نہیں آئی اور بظاہر مشکل بھی ہے, نادر ہے, ممکن ہے کہ یہ پیش آ جائے. تو مقر لہو بالنسب علی الغیر, تو اقرار کیا جا رہا ہے نسب کا, اور اس نسب کو جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے غیر سے, یعنی جیسے باپ سے. لیکن باپ نے نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا, تو اسی لیے نہ تو اقرار کیا اور نہ انکار کیا, اسی لیے آپ نے کیا لکھا, میں پورا پڑھ نہیں سکا, اردو میں لکھتے تو فوراً سمجھ جاتا میں. عمر زید کے باپ سے کم ہے, یعنی اتنی کم ہے کہ وہ بیٹا بن سکتا ہوں, یہ مطلب ہے. اب آپ نے چیٹ میں کیا لکھا وہ میں پیچھے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے گڑبڑ آ جائے. آپ نے چیٹ میں کیا لکھا ہے, مرنے تک قائم رہے, ٹھیک ہے. مجہول النسب, عمر کم, باپ کا نہ انکار نہ اقرار. اچھا ہاں آپ نے اس کی وضاحت کی, اچھا ٹھیک. اب جو ہے میں اس کو مٹاتا ہوں چونکہ اس کے اندر جو ہے 5 شرطیں ہیں, 5 شرطیں ہیں, اس کو میں لکھنا چاہ رہا ہوں. مقر لہو بالنسب علی الغیر 8ویں نمبر پر جو ہے وارث بن جائے گا. جب 7 نمبر تک نہ ہو تو 1 سے لے کر 7 تک نہ ہو تو 8واں والا وارث بن جائے گا. لیکن 5 شرطیں ہیں. اقرار شرعن معتبر ہو, یہ سب باتیں آ چکی سمجھیے, معتبر ہو, اسی لیے مقر لہو کی عمر مقر کون ہے, زید نے اقرار کیا تھا میری مثال میں. مقر لہو حامد تھا اور مقر جو ہے زید تھا. مقر, اسی لیے مقر لہو کی عمر مقر کے باپ سے زیادہ ہو تو اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں. یہ بات آ چکی. مقر لہو یعنی حامد کی عمر, مقر یعنی زید کے باپ سے زیادہ ہو تو اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں. مقر لہو کو بھائی قرار دے رہا تھا زید, مقر لہو حامد کو بھائی قرار دے رہا تھا, تو اس بھائی کی عمر مقر کے باپ سے زیادہ ہو تو اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں, تو اقرار شرعن معتبر ہونا چاہیے. تو اس کی وضاحت میں بات ہے, اگر عمر زیادہ ہے تو اقرار شرعن معتبر ہی نہیں ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مقر لہو, یہ بات بھی آ چکی ہے, مجہول النسب ہو تاکہ اقرار معتبر ہو سکے. یہ بات بھی آ چکی ہے, واضح ہو چکی ہے. اور نمبر 3 میں یہ ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے, کتاب کی عبارت جو ہے اگر میں لکھی دیتا تو اچھا تھا, مجھے زبانی کچھ یاد آ رہا ہے. کتاب کی عبارت سمل مقر لہو بالنسب علی الغیر بحیث لم یثبت, اسی طرح کی عبارت کتاب میں ہے, بحیث لم یثبت نسبہ بإقرارہ من ذلك الغیر
इज़ा मातल मुक़िर्रु अला इक़रारिही। इस तरह की इबारत किताब में है। ये नंबर 8 के लिए सुम्मल मुक़र्र लहु बिन नस्ब अल गैर बहैसु लम यसबुत नस्बुहु बिइक़रारिही मिन ज़ालिकल गैर इज़ा मातल मुक़िर्रु अला इक़रारिही। तो मैं इबारत जो है किताब की देख ही लेता हूं ताकि ये इबारत जो है वाज़ेह हो जाए। हाँ, सुम्मल मुक़र्र लहु बिन नस्ब अल गैर बहैसु लम यसबुत नस्बुहु बिइक़रारिही मिन ज़ालिकल गैर इज़ा मातल मुक़िर्रु अला इक़रारिही। ये इबारत बयानी जो है मैंने जो ज़ुबानी लिखाया है, ये इबारत बयानी किताब के अंदर मौजूद है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब इस इबारत को किताब की समझ लीजिए आप। दो शर्तें तो इस इबारत में बज़ाहिर नहीं है, लेकिन तीसरी शर्त और चौथी शर्त और पांचवी शर्त इबारत में मौजूद है। चौथी शर्त, पांचवी शर्त किताब की इबारत में मौजूद है। ये इबारत किताब की हल कर लीजिए। आठवें सुम्म का मतलब है 8वें नंबर पे मुस्तहिक है, 8वां मुस्तहिक है मुक़र्र लहु बिन नस्ब अल गैर, यानी वो शख्स जिसके नस्ब का इकरार किया गया, जो नस्ब गैर से जोड़ने वाली बात हो, जो नस्ब गैर से जोड़ने वाली बात हो, जिसके नस्ब का इकरार किया गया, ये नस्ब गैर से जोड़ने वाली बात हो। अच्छा, बिहैस वाले शब्द इस हैसियत से कि उसका नस्ब इस ज़ैद के इकरार से, ज़ैद के इकरार के जरिए हामिद का नस्ब साबित न हो सके। अब क्या मतलब हुआ? चूंकि हामिद ने हाँ, गौर से इबारत देखिए। अब ज़ैली बातों को मत देखिए, अभी खाली इबारत हल कीजिए, किताब की इबारत है। चूंकि ज़ैद के बाप ने न तो इकरार किया था और न इनकार किया था, तो न तो इकरार, इसीलिए हामिद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ज़ैद के बाप का बेटा नहीं बन सका। ज़ैद का भाई बना, लेकिन ज़ैद के बाप का बेटा बाज़ाब्ता नहीं बन सका। ज़ैद ने इकरार जो है जो किया कि हामिद मेरा भाई है, बाप सालिम ने न तो इकरार किया न इनकार किया। तो इस अदम इकरार और अदम इनकार की बुनियाद पर बाप का यानी सालिम का हकीकी बेटा हामिद करार नहीं पाया। क्या मतलब? सालिम अगर मरेगा तो सालिम का तरका हामिद को नहीं जाएगा। बाज़ाब्ता हकीकी बेटा सालिम का हामिद नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि सालिम ने इसका इकरार नहीं किया है, सालिम ने हामिद का इकरार नहीं किया है, इसलिए सालिम का हकीकी बेटा हामिद नहीं बन सका। लेकिन जैद अगर मरेगा तो जैद के तरका में हामिद को भाई की हैसियत से मिल सकता हो तो जाएगा। अलमरउ यूखज़ु बिइक़रारिही, अलमरउ यूखज़ु बिइक़रारिही, इंसान अपने इक़रार की बुनियाद पर माखूज होता है, उसके इक़रार को जो है पकड़ा जाता है। तो सालिम बाप ने न तो इक़रार किया न इनकार किया, इसीलिए सालिम का हकीकी बेटा बाज़ाब्ता बेटा नहीं हुआ, इसीलिए सालिम का तरका हामिद को नहीं जाएगा। लेकिन जैद अगर मरता है तो उसके अगर नंबर 1 नंबर 2 वाले अगर नहीं है, नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक नहीं है, नंबर 1 से नंबर 7 तक नहीं है जैद के वारिसीन में, ज़वील फुरूज़, अस्बे नसबी, अस्बे सबबी,
پھر ذوی الفروض پر ذوی الارحام مولا الموالات نہیں ہے زید کے، تو زید کا ترکہ حامد کی طرف جائے گا ایک بھائی کی حیثیت سے۔ المرء یؤخذ باقرارہ کی بنیاد پر، اگرچہ کہ حامد جو ہے سالم کا باضابطہ بیٹا نہیں بن سکا، لیکن زید کا ترکہ حامد کی طرف ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک ضعیف اور کمزور بھائی کی حیثیت سے، کمزور اور ضعیف بھائی کی حیثیت سے حامد کی طرف جائے گا۔ المرء یؤخذ باقرارہ، تو یہ مطلب ہوا بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، کہ حامد کے اقرار کہاں چلا گیا، زید کے اقرار کے ذریعے، زید کے اقرار کے ذریعے غیر یعنی کہ سالم سے حامد کا نسب ثابت نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے ثابت نہیں ہو سکا کہ سالم نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا۔ اذا مات المقر علی اقرارہ، یہ بھی شرط ہے، یہ پانچویں شرط ہے کہ زید تا حیات اپنے اقرار پر قائم ہو، رجوع نہ کیا ہو، یہ ضروری ہے۔ زید کا ترکہ نمبر 8 کے مستحق حامد کو اسی وقت جا سکتا ہے جب زید نے زندگی میں رجوع نہ کیا ہو اقرار سے، بلکہ اپنے اقرار پر وہ قائم رہا ہو، باقی رہا ہو۔ تو اس عبارت، کتاب کی اس عبارت میں 3 شرطیں مزید موجود ہیں۔ تو کیا ہے؟ تیسری شرط کہ نسب کو دوسرے سے جوڑنے کی بات ہو۔ یہاں پر دیکھا آپ نے زید سے سالم سے جوڑنے والی بات ہے، زید مقر ہے، اور غیر یعنی سالم سے جوڑنے والی بات۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکے، یہ بھی شرط ہے، چوتھی شرط، غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکے، کیونکہ غیر نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، یعنی کہ سالم نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، اسی لیے غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکا۔ بحیث لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر، اس میں 2 شرطیں آ گئی۔ غیر سے نسب کو جوڑنے کی بات تو کہی زید نے اپنے باپ سالم سے، لیکن سالم نے نہ تو اقرار کیا نہ انکار کیا، اس لیے غیر سے نسب ثابت نہ ہو سکا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ مقر اپنے اقرار پر تا حیات قائم ہے۔ یہ 3 شرطیں اس عبارت کے اندر موجود ہیں۔ پہلی اور دوسری شرط جو ہے عبارت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ واضح بات تھی، تو واضح ہونے کی بنیاد پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں پہلی اور دوسری شرط کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اقرار شرعاً معتبر ہو، مقر لہ مجہول النسب ہو، یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ بالکل واضح تھی، اس لیے عبارت میں ان 2 شرطوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور 3 شرطیں جو ہے، 3 نمبر کی، چوتھی نمبر کی شرط، 5ویں نمبر کی شرط عبارت کے اندر مستفاد ہے۔ تو یہ گویا کہ کتاب کی عبارت ہے۔ تو نمبر 8 سے ہم فارغ ہو گئے، اور میں نے کہا کہ 3-4 منٹ لگے گا نمبر 9 میں اور نمبر 10 میں، تو 2-3 منٹ میں کر کے اس کو پھر جو ہے بات پوری ہو جائے گی۔ نمبر 9 میں ہے، کتاب کی عبارت کیا ہے؟ ثم الموسیٰ لہ بجمیع المال۔ اتفاق سے اس عبارتیں جو ہیں ذہن میں موجود ہیں، اس لیے میں لکھ رہا ہوں کتاب دیکھے بغیر۔ تو نمبر 1 سے نمبر 8 تک مستحق نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو زید نے مرنے سے پہلے پورے مال کی وصیت کی، جیسے مثلا میرا
पूरा माल फला मदरसे में दे दिया जाए, फला मदरसा में दे दिया जाए। अब यहां पर 1/3 माल में वसीयत वाली बात नहीं है, चूंकि 1/3 वाली बात क्यों होती है, ताकि वारिसीन जो है, बेटा पोता जो ज़ुल फुरूज असबात हैं, उनका हिस्सा मुतासिर ज्यादा ना हो, उनके हुकूक की रियायत में 1/3 में वसीयत नाफिज करते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं, मुजाहमत करने वाला कोई नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है, लिहाजा यहाँ पूरी वसीयत नाफिज करने में कोई रुकावट नहीं है। तो सुम्मल मूसा लहू जमील माल नंबर 1 से नंबर 8 तक मुस्तहिक नहीं है, तो जैद ने मरने से पहले पूरे माल की वसीयत की, मसलन मेरा पूरा माल फला मदरसे में दे दिया जाए, तो पूरी वसीयत नाफिज की जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है। नंबर 10 बैतुल माल। बैतुल माल तो इस्लामी ममलिकत में जो बैतुल माल होता है, उस बैतुल माल यानी जो कि ये सब मसाइल क्या है, दारुल इस्लाम के लिए, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए नहीं है। तो इस्लामी मुल्क हो, बैतुल माल हो, तो नंबर 1 से नंबर 9 तक, एक जो है आदमी इस महल्ले में इंतकाल किया और उसका आगे पीछे कौन है ही नहीं, वो पूरे खानदान में तन्हा बच गया था, तो उसका कोई वारिस ही नहीं था। तो अब वो मर गया, तो उसका माल जब नंबर 1 नहीं, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं, 4 5 6 7 8 9 तक के मुस्तहिकीन नहीं है, तो बिल आखिर जिस माल को लेने वाला कोई मुस्तहिक नहीं है नंबर 9 तक, तो बिल आखिर उस माल को फेंका तो नहीं जाएगा, गाड़ तो नहीं दिया जाएगा। जैद जो है मर गया, कोई लेने वाला नहीं है, तो जैद की कब्र में डाल तो नहीं दिया जाएगा। आखिरी मसरफ गोया के आखिरी मसरफ बैतुल माल है। अब हिंदुस्तान में चूंकि इस्लामी मुल्क नहीं है, आखिरी मसरफ बैतुल माल है। तो हिंदुस्तान में चूंकि बैतुल माल नहीं है, इस्लामी मुल्क नहीं है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो बैतुल माल कुछ अहबाब चलाते हैं, गरीबों को देते हैं, तो उस बैतुल माल में भी दे सकते हैं, मदरसे में भी दे सकते हैं, अपने मोहल्ले के फुकरा को भी दे सकते हैं। तो काजी का सहारा लेना चाहिए। अगर काजी है उसमें दारुल क़ज़ा में है, तो दारुल क़ज़ा के हवाले कर दिया जाए। दारुल क़ज़ा वाले जो है उस माल को, जैद के माल को गुरबा पर खर्च करेंगे। अगर काजी नहीं है तो फिर जो है कोई तंजीम है, कोई इदारा है जो गुरबा में देने का काम करता है इदारा, तो उसको दे दिया जाए। तो इस तरह की बातें जो हैं आजकल फतवे में देते हैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। तो ये 10 मुस्तहिकीन की बात मुकम्मल हो गई। नंबर 9 फिर से मूसा लहू, आपने जब मैं लिखूं तो उसको जो है फोटो ले लिया कीजिए, खासतौर से जो जरा पहली बार किताब पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में सरकार कब्जा कर लेती है, ऐसा नहीं है। अब माल जो है संदूक में रखा हुआ है, अब पुलिस वाले क्यों आएंगे उसका माल खींचने के लिए? जब उसका जो है जायदाद वगैरह का मसला हो, जो ओपन हो, हुकूमत को मालूम हो, उसमें जो है बात मुमकिन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जमीन वगैरह भी जो है बाज़ मेरे इल्म में है जो कि दारुल क़ज़ा के हवाले किया गया और उनको कहा गया कि वो उसमें जो है कोई रफाही काम कर लें गरीबों के लिए। तो हमेशा सरकार के कब्जा करने वाली बात नहीं है। नंबर 9 को जो है ऐसे हाजरीन जो है फौरन नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नंबर 9 में जो कहा गया कि पूरे माल की वसीयत कर रखी थी, मरने से पहले जैद ने जब देखा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हाँ 2-3 बाकी है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसने पूरे माल की वसीयत कर दी कि मेरा पूरा माल मदरसे में दे दिया जाए। मैं वसीयत करता हूं कि मेरा पूरा माल फला मदरसे में दे दिया जाए। तो चूंकि जैद के माल के मुस्तहिकीन जो है कोई नहीं है, खानदान के लोग है ही नहीं, ज़वील फुरूज भी नहीं है, असबात भी नहीं है, ज़वील अरहाम भी नहीं है, मौलल मवालात भी नहीं है, और मुक़र्रर बिन नस्ब वल गैर भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई जब माल लेने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पूरे माल की वसीयत तिहाई के बजाय
کل مال کی وصیت جو کی گئی ہے وہ کل مال کی وصیت معتبر ہو جائے گی اور فلاں مدرسے کو پورا مال چلا جائے گا۔ یا اگر اس نے اپنے دوست کے بارے میں کہا کہ فلاں دوست کو دے دیا جائے میرا پورا مال، تو فلاں دوست ہی کو پورا مال دے دیا جائے گا، چونکہ فلاں دوست کیا ہو گیا؟ موسیٰ لہ بجمیع المال، یعنی پورے مال کی وصیت کر دی گئی دوست کے لیے، تو دوست ہو گیا موسیٰ لہ بجمیع المال، لہذا اس کو چلا جائے گا۔